सलाम ख़वातीन व हज़रात, मैं हूं अश्विन अफराद और मैं आप सभी का आज के इस एपिसोड में तहे दिल से इस्तकबाल करता हूं। पिछले कुछ एपिसोड में हम बात कर रहे हैं रूमी और उनके हाथों लिखे दीवाने शम्स के बारे में। तो इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं रूमी हमसे और क्या क्या कहना चाहते हैं। दीवाने शम्स जो है ये किताब है ही इतनी बुजुर्ग, इतनी बड़ी, यानी उसमें गजलें भी इतनी सारी है कि कुछ एपिसोड में ये बातें खत्म नहीं होने वाली। तो आइए आज भी बात करते हैं रूमी ने दीवाने शम्स में जो इस्तियारात यानी मेटाफर्स इस्तेमाल किए हैं उनके बारे में। ये तमाम मेटाफर्स जो है, ये सारे शब्द आपने कभी ना कभी जरूर सुने होंगे। शायद उर्दू शायरी में सुने होंगे या फिर बॉलीवुड के किसी गाने में या कव्वाली में सुने होंगे। आइए देखते हैं रूमी के लिए इनका क्या मतलब है। तो सामाईन, सबसे पहले बात करते हैं साकी की। साकी एक ऐसा फारसी और उर्दू शब्द है जिसका मतलब है मधुपान कराने वाला, प्याला भरने वाला या फिर शराब पिलाने वाला। सूफी शायरी में साकी वो शख्स होता है जो शराब परोसता है, लेकिन ये एक रूपक है, प्रतीक है, इस्तियारा है, मेटाफर भी है। अगर साकी के बारे में जानना है तो पहले साकी प्याले में जो भरता है उसके बारे में जानना होगा। तो आइए साकी से पहले बात करते हैं मय की, शराब की। फारसी और उर्दू शायरी में मय या शराब बस एक नशीली चीज तक महदूद नहीं है। यानी शराब का जब भी जिक्र होता है तब वो बस नशा देने की चीज नहीं है, बल्कि इसका इस्तेमाल गहरे, रूहानी, आध्यात्मिक और रहस्यवादी अर्थों में भी किया जाता है। खास करके सूफी शायरी में मय को, शराब को ईश्वरीय प्रेम, खुदा के इश्क, आत्मज्ञान और रूहानी अनुभव का प्रतीक, सिंबल माना जाता है। शायरी के हिसाब से देखें तो शराब और मय वो अमृत है, वो आब हयात है जो रूह को, आत्मा को इस दुनिया के बंधनों से, इस दुनिया के तमाम कैद खानों से आजाद करता है और उसे परम सत्य की ओर लेकर जाता है। रूमी ने भी अपनी शायरी में इस सिंबल का, इस इस्तियारे का, इस मेटाफर का इस्तेमाल किया है। जहां शराब के नशे को उस रूहानी दिव्य नशे से जोड़ा जाता है जो भक्त को ईश्वर की ओर और बंदे को खुदा की ओर लेकर जाता है, दोनों को एक कर देता है। सूफी शायरी में मैं अक्सर एक ऐसे हाल की ओर इशारा करती है जिसमें कोई भी सूफी जो है उसके वजूद के पार चला जाता है और ईश्वरी प्रेम में यानी इश्क़ हकीकी में डूब जाता है। जिस तरह से दुनिया की शराब यानी भौतिक शराब शख्स को खुद से बेखबर कर देती है, उसी तरीके से ये रूहानी शराब किसी सूफी को मैं और तुम इस फर्क से आजाद कर देती है। ये एक तरीके से खुद को भूलना है जो किसी भी व्यक्ति को खुद परस्ती से, अहंकार से, अना से यानी ईगो से अलग कर देता है और उस व्यक्ति को उससे एक बड़े वजूद का हिस्सा बना देता है। यही वजह है कि सूफी परंपरा में, सूफी रिवायत में, सूफी शायरी में मैं को इश्क का सबसे असरदार मेटाफर माना गया है।
اس کے علاوہ یہ میں جو ہے یہ ایک طرح سے سمادھی کا بھی پرتیک ہے، جسے صوفی لوگ حال کہتے ہیں۔ یہ حال یعنی ایسا ایک مقام ہوتا ہے کہ جہاں پر صوفی کہتے ہیں کہ وہ ایک ہو جاتے ہیں اس ایک ایشور سے، خدا سے، اللہ سے۔ تو جیسے دنیا کی شراب آپ کو آپ سے آزاد کرتی ہے اور کسی دوسرے ہی حال میں پہنچا دیتی ہے، صوفی کہتے ہیں کہ یہ خدا کی شراب بھی ایسی ہی ہے، جو پینے سے ہم اپنے آپ سے اٹھ کر اس وشال وجود میں ڈوب جاتے ہیں۔ اور صوفی کہتے ہیں کہ وہ جو حال ہے وہی اصلی حال ہے۔ یہ دنیا تو بس مٹی سے بنی ہوئی ہے جو مٹ جائے گی، برباد ہو جائے گی، لیکن وہ حال جو ہے وہ قائم رہے گا۔ تو جب بھی شاعری میں شراب آتی ہے، وہ شراب ایک الگ ہی نشہ دینے والی شراب ہے کہ جس سے کوئی ایک شخص، کوئی صوفی اس دنیا کی قید سے اور درد سے، رنج سے آزاد ہوتا ہے اور ایک نئے عالم میں جاگ جاتا ہے۔ ایک نئی دنیا کے دروازے اس کے لیے کھل جاتے ہیں، ایک نئی نظر اسے حاصل ہو جاتی ہے۔ صوفیوں کے لیے یہ وہ نشہ ہے جو پینے سے نہیں بلکہ پریم، عشق میں، بھکتی میں ڈوبنے سے حاصل ہوتا ہے، اور جو کسی بھی شخص کو اس کے اصلی وجود سے آشنا کر دیتا ہے اور اس کی اصلیت تک لے کے جاتا ہے۔ سامعین، دیکھتے ہیں رومی کے کچھ شعر جس میں رومی بات کرتے ہیں اسی شراب کی۔ رومی کہتے ہیں: بیار ساقی باقی کے جان جان ہایی، بریز بر سر سودا شراب ہمرا را۔ یعنی اے ساقی، وہ اننت، وہ لازوال شراب لاؤ جو آتماؤں کی آتما ہے، روح کی بھی روح ہے، اسے میرے دیوانے سر پر انڈیل دو۔ یعنی میرا جو دیوانہ سر ہے اس پر اس شراب کو ڈال دو۔ وہ سرخ یعنی گہرے لال رنگ کی جو شراب ہے اسے میرے سر پر پٹک دو۔ ایک اور شعر میں رومی کہتے ہیں: دلی کے پند نگیرد ز هیچ دلداری، بر او گمار دمی آن شراب گیرا را۔ رومی کہتے ہیں کہ کچھ دل ایسے ہوتے ہیں جو کسی کی بھی سیکھ نہیں مانتے، یعنی کسی کا بھی بتایا ہوا نہیں مانتے۔ وہ عشق کی گہرائی میں اترنے سے انکار کر دیتے ہیں، لیکن شراب گیرا یعنی وہ شراب جو جکڑ لے، یعنی وہ ایک گھوٹ عشق کا، آتم گیان کا، ستیہ کا، وہ کٹھور سے کٹھور دل کو بھی پگھلا سکتی ہے۔ یعنی جو لوگ عام طور پر دوسروں کی باتیں نہیں مانتے، رومی کہتے ہیں کہ وہ روحانی شراب ان سبھی لوگوں کے دل کو پگھلا دے گی اور ان سبھی لوگوں کو عشق کی راہ دکھا دے گی۔ اگلے شعر میں رومی کہتے ہیں: زہی شراب کہ عشقش بے دست خود پختست، زہی گوہر کہ نبودست ہیچ دریا را۔ رومی کہتے ہیں کہ واہ، یہ کیسی شراب ہے جسے عشق نے خود اپنے ہاتھوں سے تیار کیا ہے، اور یہ کیسا موتی ہے جو کسی بھی سمندر میں نہیں پایا جاتا۔ ایسے ہی ایک شعر میں رومی کہتے ہیں: تو ماندهی و شراب همه فنا گستیم، ز خویشتن چه نهان میکنی تو سیما را۔ یہ ساقی کو رومی کہتے ہیں کہ تم بچے ہوئے ہو، شراب بھی بچی ہے، لیکن ہم سب فنا ہو چکے ہیں۔ اتنا ہونے کے باوجود بھی تم اپنی اصلی صورت ہم سے کیوں چھپا رہے ہو؟ یہاں رومی کہنا چاہتے ہیں کہ صرف ساقی یعنی خدا اور اس کی شراب یعنی عشق، یہ دو چیزیں ہی بچی ہے، باقی سب کچھ برباد ہو چکا ہے۔ رومی کہتے ہیں کہ جب سب برباد ہو ہی چکا ہے تو اب تم ہم سے پردہ کیوں کرتے ہو؟
تو آئیے اب بات کرتے ہیں ایسی شراب پروسنے والے ساقی کی۔ یہ ساقی جو ہے یہ ایک طریقے سے اس سلسلے کی یعنی اس چین کی آخری کڑی ہے۔ یہ جو شراب کی بے ہوشی ہے جو آپ کو ایک حال میں پہنچا دیتی ہے، ساقی وہ آخری شخص ہے کہ جس کی وجہ سے آپ اس شراب کو پی سکتے ہیں۔ یعنی آپ کو دینے سے پہلے وہ شراب کہیں دور بنائی گئی ہوگی، اس کے بعد اسے بھر کر کہیں سے کہیں پر لایا گیا ہوگا، لیکن اس پورے سفر کے بعد ساقی آتا ہے جو آپ کے سامنے بیٹھ کر آپ کو وہ شراب پروسے گا۔ یعنی ساقی ہی وہ آخری وجہ ہے جس کے ہاتھوں سے آپ پیئیں گے۔ ساقی ہی ہے وہ شخص جو آپ کے لیے کچھ نئے دروازے کھول دے گا۔ تو پھر ساقی ایک دوست ہے، ایک رہنما ہے، ایک گائیڈ ہے جو آپ کو اس جہاں میں لے کر جائے گا۔ تو فارسی شاعری میں اور رومی نے بھی اس ساقی کا یعنی ساقی لفظ کا اسی طرح سے استعمال کیا ہے۔ رومی کی شاعری میں ساقی کو کرم کرنے والے، خمار دینے والے، نشہ دینے والے کی شکل میں دیکھا جاتا ہے جو آپ کو آپ ہی کے اور لے کر جائے گا۔ تو کبھی یہ ساقی کوئی صوفی ہوتا ہے، کبھی کوئی پیر ہوتا ہے جو ستیہ کی اور عشق کی شراب پلا کر ہمیں راستہ دکھاتا ہے۔ اس ساقی کے بارے میں رومی کہتے ہیں: ای ساقی از آن باده که اول دادی، رطلی دو در انداز و بیافزای شادی، یا چاشنی از آن نبایست نمود، یا مست و خراب کن چو سر بگشادی۔ اے ساقی مجھے وہی پہلے والی شراب پھر سے پلا، میرا پیالہ 2 گنا بھر دے اور میری خوشی 2 گنا بڑھا دے۔ یا تو نے مجھے اس کا سواد ہی نہ چکھایا ہوتا، لیکن جو اب تو نے پلا دی ہے تو مجھے پوری طرح سے مست اور بے خود کر دے۔ اس ربائی میں ساقی کو ایک صوفی رہنما کے روپ میں دیکھا گیا ہے جو اپنے مرید کو آتم گیان کے پتھ پر لے جاتا ہے، آتم گیان کے راستے پر لے جاتا ہے اور اس دنیا کے دکھ سے آزاد کر دیتا ہے۔ رومی کہتے ہیں: دیدم در خواب ساقی زیبا را، در دست گرفته ساغر صهبا را، گفتم به خیالش که غلام اویی، شاید که به جایی خواجه باشی ما را۔ میں نے ایک ساقی زیبا کو یعنی ایک سندر ساقی کو اپنے سپنے میں دیکھا۔ یہاں پر یہ جو خواب ہے یعنی یہ جو سپنا ہے، یہ ایک طرح سے گہری روحانی انوبھوتی کا پرتیک ہے۔ ساقی جو ہے وہ یہاں پر ایک شخصیت ہے جو خدا یا پیر یا عشق کے روپ میں آپ کے سامنے آتا ہے۔ رومی کہتے ہیں کہ ایسے ساقی نے مجھے لال لال شراب پلا دی اور میں نے ایک خیال میں اس سے پوچھا کہ تم میرے خدا کے، میرے عشق کے غلام ہو نا؟ رومی کہتے ہیں کہ مجھے تو پہلے لگا میرا ساقی اس کا غلام ہوگا، لیکن اس کے بعد سوچنے پر مجھے یہ شناسا ہوا کہ یہ ساقی کسی کا غلام نہیں بلکہ خود ہی عشق ہے۔ ایسی ہی ایک ربائی میں رومی کہتے ہیں: ساقی گفتم تو را می ساده بیار، وان زنده کن مردم آزاده بیار، گفتی که در این دوره فلک بادی هست، تا باد رسیدن ای صنم باد بیار۔ میں نے ساقی سے کہا کہ مجھے وہ سادہ، مجھے وہ پاک شراب دے، اور وہ شراب دے جو روح کو پھر سے زندہ کر دیتی ہے، اور وہ شراب لا جو مرے ہوئے مردوں کو بھی زندہ کر دیتی ہے۔ اے ساقی تو نے مجھ سے کہا کہ اس آسمان میں کوئی ہوا بہہ رہی ہے یعنی کوئی طوفان اٹھ رہا ہے، تو جب تک وہ طوفان یہاں تک پہنچے اس سے پہلے جا میری شراب لے کر آ۔
ایک اور ربائی میں رومی کہتے ہیں وقت است مرا عمر درین مشتاقی احسنت زهی تراوت و رواقی من کف نزنم تا تو نباشی مطرب من می نخورم تا تو نباشی ساقی. رومی کہتے ہیں کہ میری پوری عمر اس تڑپ میں اور اس انتظار میں بیتنے کے لیے نثار ہو چکی ہے. واہ، یہ کیسی خوبصورت جگہ ہے کہ جہاں پر میں میرے ساقی کا انتظار کر رہا ہوں کہ مجھے وہ شراب دے دے گا. اس انتظار میں رومی کہتے ہیں کہ من کف نزنم، میں تب تک تالی نہیں بجاؤں گا جب تک تم گیت گانے والے نہیں بنتے، اور میں تب تک شراب نہیں پیوں گا. من می نخورم، میں تب تک شراب نہیں پیوں گا جب تک تم ساقی نہیں بنتے. تو سامعین، اسی ساقی اور شراب کی طرح اور بھی کئی لفظ ہیں جو استعمال کیے جاتے ہیں، جیسے جام ہے. جام یعنی شراب سے بھرا ہوا پیالہ، لیکن ان سبھی کا رخ شراب کی اور، مے کی اور، اور اس سے ملنے والے اس روحانی نشے کی اور ہی ہوتا ہے. اس شراب سے جو نشہ چڑھتا ہے، جو خمار چڑھتا ہے اور جو دیوانہ پن حاصل ہوتا ہے، ان کو رومی نے بطور میٹافر استعمال کیا ہے، لیکن ان سب کے بارے میں آنے والے ایپیسوڈز میں باتیں کریں گے. آپ سنتے رہیے رومی بیگو.